मैं तुम लोगों पर यह भी वाज़ेह कर दूं कि इस वक्त इन सारी साजिशी अनासिर का मरकजी किरदार जाफर बरमकी है। ये चाहता है कि इस्लामी सल्तनत की सारी दौलत लेकर अपने पास रख ले, कोई इसे पूछने वाला ना हो। वो चाहता है कि सल्तनत का हर काम उसकी ख्वाहिश, उसकी मर्जी के मुताबिक हो। वो ये भी ख्वाहिश रखता है कि खुरासान और आर्मीनिया के वाली बरमकी या दीगर ईरानी मुकर्रर किए जाएं और इन इलाकों में वो दौलत के ढेर लगाकर अपनी जाती अस्करी कुव्वत खड़ी करने की कोशिश करें। तुम देखते हो दरिया के किनारे इन बरमकियों और दीगर ईरानियों के शानदार महल्लात और कसर हैं, जिन पर इन्होंने लोगों के खून पसीने से कमाई जाने वाली दौलत बेकार पानी की तरह बहाई है। इनके मुकाबले में अरबों को देखो। क्या दरिया दजला के किनारे अरबों के भी ऐसे महल हैं? हरगिज नहीं। इसके बावजूद हम इन लोगों को बर्दाश्त कर रहे हैं और इन ईरानियों की हालत यह है कि ये हमारे ही खिलाफ साजिशें करने में मसरूफ हैं। ज़रादा जब खामोश हुआ तो हाजिब दोयम फजल बिन रबी बोला, साथियों, बरमकियों को मेरे हाजिब होने पर भी एतराज है। वो चाहते हैं कि हुकूमती मामलात में मुकम्मल तौर पर उनकी गिरफ्त रहे और किसी भी अरब का बराह रास्त अमीरुल मोमिनीन हारून रशीद से राबिता न रहे। यहाँ तक कहने के बाद फजल बिन रबी बैठ गया। फिर शाही जल्लाद मसरूर उठा और कहने लगा, ये जाफर बरमकी सब अरब के सालारों के खिलाफ है। खुसूसियत के साथ ये इस्माइल बिन कासिम और इब्राहिम बिन कासिम दोनों भाइयों को नापसंद करता है। गो जाफर खुलकर इन दोनों भाइयों की तरफ हरकत में नहीं आ सकता। बहरहाल मेरे भाइयों, सबसे पहले हमें अपनी तरफ से ये कोशिश करनी चाहिए कि अरबों और अजमियों में भाईचारा कायम रहे और एक दूसरे के खिलाफ किसी को नफरत फैलाने का मौका फराहम न किया जाए। शाही जल्लाद अबू हाशिम मसरूर जब खामोश हुआ तब हारून रशीद की मुहाफिज दस्तों का सालार हरसमा बिन अलमीन बोला, मेरे अजीजों, जो कुछ तुम लोगों ने कहा है वो अपनी जगह दुरुस्त है। हमारी पहली कोशिश यही होनी चाहिए कि उम्मत के अंदर इत्तफाक, ताउन और यकजहती कायम रहे। लेकिन अगर इन चंद सरकर्दा अजमियों ने अपनी साजिशों का सिलसिला जारी रखा, अरबियों और अजमियों को आपस में लड़ाने की कोशिश की, तो फिर हम इन फरेब और धोखा देने वाले अजमियों के खिलाफ हरकत में जरूर आएंगे। मेरे ख्याल में अब इस मजलिस को खत्म करते हैं और अपनी तरफ से चंद दिन तक पूरी कोशिश करते हैं कि अरबों और ईरानियों के दरमियान नफरत की साजिश करने वालों को समझाएं और अमनो अमान कायम रखने की कोशिश करें, और अगर ऐसा ना हुआ तो हम फिर खुलकर सामने आ जाएंगे। इस पर इब्ने ज़रादा कहने लगा, मेरे भाइयों, मजलिस को खत्म करते हैं, लेकिन आप लोगों को बता दूं कि मैं यहाँ से सीधा अमीरुल मोमिनीन की खिदमत में हाजिर हूँगा। जो हालात रूनुमा हो रहे हैं और जाफर जो हम अरबों के खिलाफ साजिशों का जाल बिछा रहा है, इससे मैं अमीरुल मोमिनीन को आगाह जरूर करूंगा। इसके साथ ही अबू ज़रादा अपनी जगह पर खड़ा हो गया। दूसरे लोग भी उठे और अपने अपने घरों को चले गए। खलीफा हारून रशीद अपने कसर के वसी बाग में बेशुमार कनीजों का गाना सुन रहा था। एक तरफ ऊद नवाज कनीजों का जत्था था, दूसरी जानिब दफ नवाज थी, तीसरी जानिब बांसुरियों वाली, चौथी तरफ बरबत बजाने वालियों का परा था, फिर एक गिरोह तंबूरा बजाने वालियों का था। ये सब एक साथ मिलकर गाती थीं, जिस तरह थिएटरों में जब पहला पर्दा उठता है और एक साथ रक्कासाएं गाती नजर आती हैं। ये उसी अहद की तकलीद है। दरअसल अब्बासी खलीफा सफ़ाह और मेहदी अब्बास जब गाना सुनते थे तो पर्दे लटका दिए जाते थे। मुगन्नी पर्दे की आड़ में बैठ के गाया करते थे और खलीफा जो राग सुनना चाहता वो हाजिब आकर मुगन्नियों से कहता और पर्दे के अंदर से खलीफा को इन मुगन्नियों की आवाज़ सुनाई देती रहती। लेकिन अब्बासी खलीफा हादी और हारून रशीद ने पर्दा बीच में से उठा दिया। वो एलानिया अपने नदीमों के साथ मुतरबों और मुगन्निया कनीज़ों का गाना सुना करते थे और खुसूसियत के साथ अब्बासी खलीफा हादी गाने वाली कनीज़ों को सबसे ज्यादा नवाजा करता था। मशहूर मुगन्नी इसहाक मूसली का बयान है कि अगर हादी चंद साल और जिंदा रहता तो मेरे घर की दीवारें तिलाई हो जाती। हारून रशीद के दौर में मौसीकी का रिवाज आम हो गया था। मर्दों के अलावा बेगमात की मजलिस में भी कनीज़ों का गाना होता था। हारून रशीद के महल में माहिर फन्ने मुगन्निया कनीज़ों की तादाद लगभग 100 से ज्यादा थी और चंद ऐसी थीं जो शाही मुगन्नी इब्राहिम मूसली और इसहाक मूसली और इब्ने जामे के हम पल्ला थीं, और इनमें मशहूर कनीज़ें इब्राहिम इसहाक और इब्ने जामे की शागिर्द भी थीं। जो मुगन्निया कनीज़ें हारून रशीद की मंजूर नज़र थीं, जिनका वो गाना बहुत पसंद करता था, इनमें फौज, फरीदा और मन्नत वगैरह बहुत मशहूर थीं और अपने फ़न में बाकमाल थी। जिस तरह हारून के महल में मुगन्नियों की चहल पहल रहती थी, इसी तरह बरामका की महल सरा में भी गाने वालियों की चहल पहल रहती थी। याहिया बरमकी, जाफर बरमकी के यहाँ मुगन्निया कनीज़ों की इफरात थी। हर एक की ड्योड़ी में मशाहीर कनीज़ें मौजूद थीं। जिस तरह हारून रशीद के यहाँ सबसे अच्छी गाने वाली मुगन्नियों में से फरीदा मशहूर थी, इसी तरह बरमकियों के यहाँ सबसे उम्दा गाने वाली कनीज़ दफानीज मक्की थी। याहिया बरमकी की बीवियों में से फातिमा उम्मे जाफर बरमकी मौसीकी की बड़ी शायक थी।
اس کے محل میں بھی مشہور کنیزیں تھیں جو روزانہ اس کو گانا سنایا کرتی تھیں۔ برمکہ کی تقلید میں دیگر امراء عرب و عجم کے محلات بھی زنانہ مجلسیں ہوتی تھیں جن میں کنیزیں اپنا کمال دکھاتی تھیں، اور جب گانے کا یہ مزاج ترقی کر گیا تو بہت سے لوگوں نے خوبصورت کنیزوں کو خاصے کار موسیقی کی تعلیم دلوانی شروع کی، کیونکہ حسن و جمال کی رعنائیاں موسیقی کو اور زیادہ دلکش بنا دیتی۔ ہارون الرشید کے دور میں موسیقی کی ترقی اور اشاعت کا راز یہ تھا کہ حکومت وقت ان کی دلجوئی کرتی تھی۔ عباسی خلفاء بعض مغنیوں کو ایک وقت میں 3 لاکھ درہم انعام دیا کرتے تھے، اور برمکہ اس سے بھی زیادہ مغنیوں کو نوازتے تھے۔ اسی وجہ سے اس دور میں گانے والوں اور گانے والیوں نے کمال کی ترقی کی۔ ہارون الرشید نے فنی ترقی اور کمال کے اعتبار سے مغنیوں کو مختلف طبقات میں تقسیم کیا۔ ان میں اول، دوئم اور سوئم طبقات تھے، اور ان طبقات کے مطابق ان میں انعامات کی تقسیم ہوا کرتی تھی۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ہر مغنی اور ہر مغنیہ شبانہ روز کسب کمال میں مصروف رہتے اور ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی کوشش کرتے۔ اس کے علاوہ ہارون الرشید یہ بھی کرتا کہ جب دربار میں باکمال مغنی جمع ہوتے تو وہ ان میں مناظرہ کرواتا تھا، اور یہ موسیقی کے مناظرے نہایت قیمتی ہوا کرتے تھے۔ عباسی خلفاء میں دراصل موسیقی کا یہ شوق اجمیوں کی وجہ سے پیدا ہوا، اس لیے کہ یہ امراء اپنے ملک کی تہذیب و تمدن کے بڑے شیفتہ تھے، لہٰذا ان کی صحبت میں خلفائے عباسیہ بھی عرب کی سادہ تمدن کو بھول گئے اور ان پر اجمیت غالب ہو گئی۔ اسی وجہ سے خلفائے عباس کے عہد میں ایرانی موسیقی کو بھی ترقی حاصل ہوئی۔ عباسیوں کے عہد میں چونکہ فنون لطیفہ نے خوب ترقی کی تھی، اپنے کمال کو چھوا تھا، شاعری اور مصوری کی طرح موسیقی کو بھی چونکہ فنون لطیفہ میں شامل کیا جاتا ہے، لہٰذا عباسیوں کے دور میں موسیقی نے بڑی ترقی کی۔ موسیقی دراصل انسانوں کی طبع اور ان کے جذبات پر اثر ڈالتی ہے، اور ایک باکمال مغنی گویا اپنے زیر و بم اور دلکش دھن سے اسی خیال اور جذبے کو اس خوش اسلوبی سے ادا کرتا ہے کہ روح پھڑک اٹھتی ہے۔ اسی بنا پر لوگ موسیقی کو جادو کا دوسرا نام دیتے ہیں۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ انسان تو اشرف المخلوقات ہے، اس کے ذکر کو چھوڑیے، اس میں تو متاثر ہونے کا مادہ فطرتاً موجود ہے۔ موسیقی سے حشرات الارض وغیرہ بھی متاثر ہوتے ہیں، اور جس طرح لوگوں میں مشہور ہے کہ سانپ سپیرے کی بین کو اس طرح مستانہ اداؤں سے بڑھ چڑھ کر چومتا ہے اور اس کے سامنے سر نیام جھکاتا ہے۔ سانپ کے بعد اونٹ پر نظر ڈالیے، اس پر بدوؤں کی ہدی خوانی کا بڑا گہرا اثر ہوتا ہے۔ جس وقت ہدی گائی جاتی ہے تو اونٹ پر اگر 10 من بوجھ بھی لدا ہوا ہو تو اس کی موسیقی کی وجہ سے بلبلا کر اٹھ کھڑا ہوتا ہے، اور یہ سب کچھ موسیقی کی وہ کرامت ہے۔ یہ فن انسان اور حیوان پر برقی اثر ڈالتا ہے۔ کہتے ہیں موسیقی خود فطرت نے ایجاد کی ہے اور وہی اس کی معلم اول ہے۔ اس کا کوئی خاص موجد، اس کا کوئی خاص وطن نہیں ہے۔ ابتدا میں یہ فن خود رو تھا، پھر تہذیب و تمدن کی آغوش میں پرورش پاتا رہا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ بلحاظ قامت اور جامعیت اور اثرات کے ہندوستان کی موسیقی سب سے افضل ہے، اور ہندوؤں کے اعتقاد کے مطابق اس کے موجد مہادیو جی ہیں، اور یہی سبب ہے کہ ہندوستان میں موسیقی جزو عبادت ہے، اور یہی اس کی ترقی کا راز بھی ہے، جس کی تصدیق ہندوستان کی مذہبی کتابوں رگ وید اور زمانہ مابعد کے بھجنوں سے ہوتی ہے۔ بڑے بڑے مندروں میں پروہتوں کے سامنے پری جمال لڑکیاں ناچتی گاتی تھیں، اور ہندوستان کی تاریخ بتاتی ہے کہ ہندو مذہب کے زیر سایہ شمالی ہند میں متھرا، اجودھیا اور بنارس موسیقی کے مرکز تھے۔ علمی قدردانی کے لحاظ سے دکن میں بیجانگر کے راجا بھی موسیقی کے دل دادا تھے۔ ہندوستان کے بعد مصر و بابل کی موسیقی بھی مشہور تھی۔ ان ممالک میں بھی موسیقی عبادت کا ایک حصہ تھی، اور تورات مقدس سے بنی اسرائیل کی موسیقی کا حال معلوم ہوتا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام زبور بربت پر گاتے تھے، اور ان دلکش نغمات کا نام مزامیر تھا۔ اس کے علاوہ مذہبی رسومات ادا کرتے وقت بھی ارباب کمال کی چوکیاں نغمہ سرائی کرتی تھیں، لیکن بیت المقدس کی تباہی کے بعد یہ فن بنی اسرائیل سے جاتا رہا۔ مصر اور بابل کے علاوہ یونانیوں نے بھی موسیقی کو علمی حیثیت سے ترقی دی، اور حکمائے یونان نے اس فن میں مخصوص کتابیں لکھیں اور آلات بھی بنائے۔ یونانیوں کا موسیقی میں ترقی کا دوسرا سبب یہ ہوا کہ یونانیوں نے رقص و سرور اور شاعری کو بھی مذہب کا جز قرار دیا، اور یونانی شعراء بھی عربوں کی طرح مشہور میلوں میں نظم کو گا کر پڑھا کرتے تھے۔ کہتے ہیں موسیقی کے فن میں یونانی مصریوں کے شاگرد ہیں، جبکہ رومن یونانیوں کے شاگرد ہیں، اور مسلمانوں نے اپنے عروج کے زمانے میں دونوں قوموں کی موسیقی سے فائدہ اٹھایا تھا۔ دراصل موسیقی ایک عملی فن ہے، اور اس کا تعلق ہر قوم کی زبان، لہجے اور گلے کی آوازوں پر منحصر ہے۔ جب قومیں اپنے مرکز سے نکل کر دوسرے مقامات پر آباد ہوتی ہیں
اور اس وقت زبان اور لہجے میں فرق آ جاتا ہے اور موسیقی میں تغیر و تبدل پیدا ہوتا ہے۔ یہی سبب ہے کہ جب عرب عجم اور شام میں آباد ہوئے تو ان کی قدیم موسیقی میں فرق آ گیا، اور یہی حال ایرانی موسیقی کا ہندوستان میں بھی ہوا۔ بعض لوگوں کا، خاص کر ایرانیوں کا خیال ہے کہ موسیقی کا لفظ موسیقار سے نکلا ہے۔ یہ ایک پرندہ تھا جس کی چونچ میں 7 بڑے سوراخ تھے اور ہر سوراخ سے 70 راگ نکلتے تھے، لیکن علمی تحقیقات نے اس روایت کو غلط ثابت کر دیا ہے۔ دراصل موسیقی کا ماخذ لفظ میوسس ہے، جس کی تفصیل کچھ اس طرح ہے کہ یونانی دیوتا زیوس کی 9 بیٹیاں تھیں جو کہ میوسس کہلاتی تھیں، اور یہ مختلف علوم و فنون کی موجد تھیں جن میں ادب، شاعری، نغمہ و سرور بھی داخل تھے۔ اس بنا پر موسیقی کی عام نسبت میوسس کی طرف ہوتی ہے۔ یہی لفظ مختصر ہو کر موس رہ گیا، جس پر یونانیوں نے حرف نسبت قاف کا اضافہ کر کے موسیقی کہا۔ چنانچہ یہی لفظ برطانیہ میں میوزک، فرانس میں میوسیک، اٹلی میں میوسیکا، جرمنی میں میوزیا، عربوں نے موسیق پر ہائے نسبت آخر میں اضافہ کر کے اسے موسیقی بنا دیا۔ کہتے ہیں عربوں میں موسیقی کا رواج قوم عاد سے شروع ہو چکا تھا، اس لیے کہ قوم عاد 2 مغنیاؤں کا ذکر ملتا ہے۔ آغاز بعثت نبوی تک امیر حمزہ کی بزم میں گانا ہوا کرتا تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے داخلہ مدنیہ پر انصار کی لڑکیوں نے دف پر طلع البدر علینا کا مشہور ترانہ سنایا تھا۔ کہتے ہیں ایک سفر میں جب رات ختم ہو رہی تھی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شتربانوں کا بھی راگ سنا تھا۔ مزید یہ کہا جاتا ہے کہ حضرت ثور رضی اللہ عنہ بن وقاص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گانا سنایا کرتا تھا، لیکن اس موسیقی کی حقیقت یہ ہے کہ بچیوں کا گانا کوئی تال کا گانا نہیں تھا جو شرعاً ممنوع ہے، بلکہ وہ جوش حقیقت کے پھول تھے جو لڑکیوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نچھاور کیے تھے۔ اسلام نے موسیقی کے اس حصے کو ممنوع قرار دیا ہے جو قدیم زمانے میں بتوں کے سائے میں بطور عبادت کے ہوتی تھی۔ وہ راگ ممنوع ہیں جن سے فسق و فجور، بدکاری کے جذبات ابھرتے ہیں، لیکن اسلام حسن صوت کا مخالف نہیں ہے، وہ تو لغویات کی ممانعت کرتا ہے۔ بعد کے دور میں صوفیوں نے موسیقی کو اپنایا۔ ابتدا میں انہوں نے معتدل طریقہ اختیار کیا، لیکن جب وہ حد اعتدال سے گزر گئے تو علماء طریقت نے حرمت کا فتویٰ جاری کیا۔ مگر پھر بھی مشائخ چشت نے ہندوستان میں موسیقی کو بہت فروغ دیا، یہاں تک کہ ایک صوفی کا ارشاد ہے کہ الغنا غزارت الرواح، یعنی گانا روح کی غذا ہے۔ بہرحال اس طبقے میں ساز و نغمہ کو محرر قلب اور روح خیال کیا جاتا ہے۔ کہتے ہیں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں جو پہلا مغنی ہوا وہ طویس تھا۔ طویس چھوٹے مور کو کہتے ہیں۔ اس طویس نے کہتے ہیں کہ عربی اصول موسیقی کے تحت راگ گائے۔ یہ بنی مخزم کا غلام تھا۔ اس کا پورا نام عیسیٰ بن عبداللہ تھا، کنیت عبد النعم تھی، لیکن اس کے گانے کی وجہ سے اسے طویس یعنی چھوٹا مور کہہ کر پکارتے تھے۔ بہرحال زرادہ جب عربوں اور ایرانیوں کے اتحاد سے متعلق گفتگو کرنے کے لیے ہارون الرشید کے قصر میں داخل ہوا، اس وقت ہارون الرشید اپنے قصر کے باغ میں کنیزوں کا گانا سننے کے بعد قصر کے کمرے کی طرف روانہ ہوا تھا کہ اسی وقت زرادہ بھی قصر میں داخل ہوا۔ اسے دیکھ کر ہارون رک گیا، اس لیے کہ ہارون الرشید کی نگاہ میں ایک ندیم اور مصاحب کی حیثیت سے زرادون کی بڑی قدر اور بڑا احترام تھا۔ زرادہ آگے بڑھا، ہارون الرشید پرجوش انداز میں اس سے ملا اور اسے قصر کے کمرے میں لے گیا، اور دونوں جب بیٹھ گئے تو اسی وقت ہارون الرشید کا وزیر مار جعفر برمکی بھی کمرے میں داخل ہوا۔ زرادہ چونکہ جعفر برمکی کے خلاف تھا، ہارون الرشید سے گفتگو کرنا چاہتا تھا اور جعفر وہاں پہنچ گیا تھا۔ زرادہ کھڑا ہو گیا اور ہارون الرشید کو مخاطب کر کے کہنے لگا، امیر المؤمنین، اس وقت آپ نے اپنے وزیر جعفر سے مملکت کے متعلق کوئی اہم گفتگو کرنا ہوگی، لہٰذا میں جاتا ہوں، پھر کسی وقت حاضر ہوں گا۔ لیکن ہارون الرشید نے زرادہ کو جانے کی اجازت نہیں دی اور بیٹھنے کا حکم دیا، اور زرادہ وہاں بیٹھ گیا۔ ہارون الرشید کی اس گفتگو سے جعفر برمکی کو فکر لاحق ہوئی۔ وہ پہلے ہی زرادہ کی طرف سے مشکوک تھا، سمجھ گیا کہ زرادہ شاید امیر المؤمنین کے ساتھ کسی اہم مسئلے پر گفتگو کرنا چاہتا ہے، لہٰذا اس نے ہارون الرشید سے جانے کی اجازت طلب کی تو خلیفہ نے اسے جانے کی اجازت دے دی۔ لیکن جعفر برمکی بڑا ہوشیار، بڑا تیز انسان تھا۔ چونکہ وہ ہارون الرشید کے دربار کے سب ملازموں اور خدام کو خوب نوازتا رہتا تھا، لہٰذا وہ سب اس کے اشاروں پر کام کرتے تھے۔ قصر سے نکلتے ہوئے وہ کچھ خدام کو کہہ گیا کہ اندر ہارون الرشید کے پاس زرادہ بیٹھا ہے، جس موضوع پر وہ ہارون الرشید سے گفتگو کرے اس سے مجھے آگاہ کریں۔ اس کے ساتھ ہی وہ قصر سے چلا گیا۔
تنہائی میں زرادہ نے تفصیل کے ساتھ گفتگو کی کہ کس طرح کچھ لوگ ایرانیوں اور عربوں کو آپس میں لڑانے کی کوشش کر رہے ہیں، دونوں کے درمیان نفرت اور تفرقے کی خلیج پیدا کرنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ کہتے ہیں اس موقع پر ہارون الرشید نے زرادہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، جہاں تک ہو سکے اس جعفر سے بچ کے رہنا، کیونکہ میری تم پر خاص مہربانیاں جعفر کے لیے رشک اور حاسد کا باعث ہوں گی، ایسا نہ ہو کہ تم کو کچھ صدمہ پہنچ جائے۔ زرادہ نے عرض کیا، امیر المؤمنین کی شفقت اور خیرخواہی میری محافظ ہے، جب تک یہ مستحکم ہے کوئی تکلیف کوئی رنج نہیں پہنچا سکتا۔ بہرحال زرادہ کچھ دیر وہاں بیٹھا، تفصیل کے ساتھ گفتگو کی اور پھر اٹھ کر چلا گیا۔ جعفر بڑا چالاک تھا، جب وہ چلا گیا تو اس نے قصر کے خدام سے پوچھا کہ ہارون الرشید نے زرادہ سے کیا گفتگو کی، لیکن قصر کے کسی خادم کو اس کا پتہ ہی نہیں چلا، اس لیے کہ زرادہ نے بالکل تنہائی میں رازدارانہ انداز میں ہارون الرشید سے گفتگو کی تھی، لہٰذا قصر کا کوئی بھی خادم جعفر کو اس کی تفصیل نہ بتا سکا۔ جعفر اب زرادہ اور ہارون الرشید کی گفتگو جاننے کے لیے بڑا بے چین بڑا بے صبر ہو رہا تھا، لہٰذا وہ سیدھا زرادہ کے مکان پر پہنچ گیا۔ زرادہ نے حسب توفیق جعفر کی عزت و تعظیم کی، اسے بٹھایا۔ جعفر کچھ دیر تک ادھر ادھر کی گفتگو کرتا رہا، پھر بغیر کسی تمہید کے کہنے لگا کہ زرادہ، آج تمہاری گفتگو ہارون الرشید کے ساتھ جو ہوئی ہے میں اس کی تفصیل جاننا چاہتا ہوں۔ زرادہ نے جعفر کی اس گفتگو کو سخت ناپسند کیا اور کہنے لگا کہ مجھے یہ زیب نہیں دیتا کہ امیر المؤمنین کے راز کسی غیر کو کہوں، اور غالباً تم بھی اس کو جائز ہی رکھو گے۔ جعفر نے جب اصرار کیا تو زرادہ برہمی کا اظہار کرنے لگا۔ اس پر جعفر خاموش ہو رہا اور اس کے مکان سے رخصت ہو گیا۔ اس کے جانے کے بعد کہتے ہیں زرادہ ہارون الرشید کی خدمت میں حاضر ہوا اور جو گفتگو جعفر نے اس کے مکان پر کی تھی اس کی تفصیل بھی ہارون الرشید سے کہہ دی۔ زرادہ کی اس گفتگو کے جواب میں ہارون الرشید اپنے وزیر جعفر پر بہت برہم ہوا اور زرادہ سے کہنے لگا کہ جعفر تمہارا دشمن ہو گیا ہے، لیکن اطمینان رکھو اس کی کوئی بات تمہارے خلاف ہوگی نہ سنوں گا، بلکہ تمہارے موجودہ اعزاز میں مزید اضافہ کروں گا۔ چنانچہ زرادہ قصر سے رخصت ہو گیا۔ جب جعفر کو خبر ہوئی کہ زرادہ دن بدن ہارون الرشید کے نزدیک سے نزدیک تک ہوتا جا رہا ہے اور یہ کہ اس کا مخالف بھی ہو چکا ہے، تب جعفر برمکی نے ہارون الرشید کے قصر کے اندر سارے خدام اور مصاحبوں کو انعام و اکرام سے نوازتے ہوئے اپنا ہم زبان بنا لیا، اور کسی کی مجال نہ تھی کہ کوئی جعفر برمکی کے خلاف ایک لفظ بھی کہے۔ پھر اس نے اپنے حاجب بھائی کے علاوہ قصر کے سارے خدام کو کہہ دیا کہ جب کبھی بھی زرادہ ہارون الرشید سے ملنے کے لیے آیا کرے اسے کہہ دیا جائے کہ اب ملاقات کا وقت گزر چکا ہے، یا یہ کہ خلیفہ کے پاس کسی کو حاضر ہونے کی اجازت نہیں ہے۔ اس نے قصر کے سارے ملازمین کو یہ بھی کہہ دیا کہ جب ہارون الرشید زرادہ کے متعلق پوچھے تو یہ کہہ دینا کہ زرادہ ان دنوں بیمار ہے۔ ساتھ ہی جعفر نے محل کے خدام کو بھاری انعامات دیتے ہوئے یہ بھی کہہ دیا کہ چند دن بعد خلیفہ سے یہ بھی کہہ دینا کہ بیچارے زرادہ کا انتقال ہو چکا ہے۔ چنانچہ جعفر برمکی کے حکم کے مطابق سب نے ایسا ہی کیا، اور جب خلیفہ ہارون الرشید کو زرادہ کے انتقال کی خبر پہنچی تو سن کر اسے بڑا دکھ اور افسوس ہوا۔ اس کے اہل و عیال کے لیے اس نے وظیفہ مقرر کر دیا۔ اب جو لوگ جعفر کے ساتھ اس سازش میں شریک تھے ان کو اس سری جھوٹ سے خوف پیدا ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ راز کھل جائے، اس لیے سب کو یہ فکر ہوئی کہ یا تو زرادہ کو حقیقی معنوں میں قتل کر دینا چاہیے یا اسے جلا وطن کر دینا چاہیے اور خلیفہ کو اس سے متعلق خبر نہ ہو۔ اتفاق سے ان دنوں عبداللہ ہاشمی کو اس سازش کی خبر ہو گئی۔ عبداللہ ہاشمی ہارون الرشید کے شکار کا مشیر تھا اور یہ جعفر برمکی کا بدترین دشمن بھی تھا۔ عبداللہ ہاشمی عرب تھا، جعفر برمکی سے اس کی دشمنی کچھ اور امور کی بنا پر تھی۔ جب اسے خبر ہوئی کہ زرادہ کے خلاف قصر میں سازش تیار کی جا رہی ہے تب وہ جا کر زرادہ سے ملا اور سارے حالات اس سے بیان کیے۔ ساتھ ہی زرادہ کو تسلی دیتے ہوئے یہ بھی کہنے لگا کہ وہ اس کے ساتھ چلے، ہارون الرشید جب شکار کے لیے جائے گا تو اسے ساتھ لے گا اور ہارون الرشید سے اس کے متعلق تفصیل سے گفتگو کرے گا۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا۔ جب شکارگاہ میں عبداللہ ہاشمی نے زرادہ کو ہارون الرشید کے سامنے پیش کیا تو ہارون الرشید بڑا خوش ہوا اور سمجھ گیا کہ یہ سب شرارتیں جعفر برمکی کی ہیں۔ جب شکار سے واپس آیا تو مجلس مرتب کی اور زرادہ کی زبانی سب حالات سنے۔ جعفر برمکی کی اس حرکت نے اسے ہارون الرشید کی نظروں میں گرا دیا تھا۔ ادھر اسماعیل بن قاسم ایک دن شاریہ اور اپنے مسلح ساتھیوں کے ساتھ کوہستان ارارات کے دامن میں اپنے پڑاؤ میں داخل ہوا۔ شاریہ کو لے کر وہ اپنے خیمے میں آیا، گھوڑے اس نے چھپر تلے بندھوا دیے، پھر شاریہ کو مخاطب کر کے کہنے لگا، خاتون یہ میرا خیمہ ہے، میں جانتا ہوں تم تھکاوٹ محسوس کر رہی ہوگی اور تمہیں بھوک بھی لگی ہوگی۔ سب سے پہلے تمہارے کھانے کا اہتمام کیا جاتا ہے، اس کے بعد تم خیمے میں آرام کر لو، سستا لو، بعد میں اپنے چند مسلح جوانوں کے ساتھ تمہیں باکو شہر کی طرف روانہ کرتا ہوں۔
تمہاری اور تمہارے بھائی کی حفاظت کا اہتمام بھی کیا جائے گا۔ شاریہ اسماعیل کی اس گفتگو کا جواب دینا ہی چاہتی تھی کہ خیمے کے دروازے پر ایک مسلح جوان آیا اور اسماعیل بن قاسم کو مخاطب کر کے کہنے لگا،